अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामने मोहतरम, आज बात करेंगे इमरान खान साहब का जलसा कराची, जो इमरान खान साहब ने शाह फैसल कॉलोनी में अपने फॉलोअर्स से ख़िताब किया। और दरअसल इस जलसे का मकसद इमरान खान साहब का दो बाई इलेक्शन जो मरीर और वरंगी में होने हैं उस सिलसिले में ख़िताब करना था। आप ये कह सकते हैं कि ये इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले का एक जलसा था। बहरहाल इसके साथ साथ इमरान खान साहब पिछले 6 माह से, जब से उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ कामयाब होने पर, उस वक्त से इक़्तिदार छिन जाने के बाद इमरान खान साहब मुल्क के तूल व अर्ज़ में पिछले 6 माह से सरगर्दा हैं। और शायद ही कोई कराची समेत पाकिस्तान का कोई शहर रह गया हो जहां इमरान खान साहब ने अपने फॉलोअर्स से ख़िताब न किया हो और अपनी रूदाद अपने फॉलोअर्स को न सुनाई हो। अब तो अज़बर भी हो चुका है कि इमरान खान साहब जलसों में क्या ख़िताब फरमाते हैं। बहरहाल आज के जलसे की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब के ख़ासुल ख़ास फैसल जावेद साहब, जो स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, उन्होंने आगाज़ किया सलातो सलाम से। एक बड़ा अच्छा इक़दाम था। फिर उन्होंने कौमी तराना जो पाकिस्तान का है वो पढ़ा सबको साथ लेकर, एक अच्छा इक़दाम था। फिर उन्होंने इमरान इस्माइल साहब को ख़िताब के लिए कहा। इमरान इस्माइल साहब जो साबिक़ गवर्नर सिंध थे वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी एक इमरानी नग़मा गाया, निकलो पाकिस्तान के लिए, निकलो कप्तान के लिए, वगैरह वगैरह। बहरहाल फिर वो फ़ौरन अपनी असल बात पर आए। कोई ज़्यादा बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ़ एक बात करता हूँ कि आजकल एक मूवी बहुत पॉपुलर हुई है, द लेजेंड ऑफ मौला जट। तो कहते हैं उसमें एक जुमला बड़ा पॉपुलर हुआ है और वो ये है कि हमारे पास हर चीज़ का इलाज है सिवाय बेगैरती के। और वो इस जुमले को फिट करते हैं नवाज़ शरीफ साहब के लिए। कहते हैं कि ये नवाज़ शरीफ साहब पर बहुत फिट बैठता है। तो सामने मोहतरम, ये इमरान इस्माइल साहब की बात है। कहने को तो किसी के ख़िलाफ़ भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो 3 बार मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है और उसके क्रेडिट पर पाकिस्तान के लिए बहुत से कारहाय नुमायाँ मौजूद हैं। सबसे बढ़कर आप ये कह सकते हैं, आपने देखा और तारीख़ गवाह है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को इंतहाई मजबूर कर दिया, सख्त थ्रेट दी, धमकियाँ दी और हालात इतने ख़राब कर दिए कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर दी। और फिर अपना रोब दबदबा कायम रखने के लिए उन्होंने 5 एटमी धमाके किए। उनके एटमी धमाकों के बाद मुल्क सरासीमगी का शिकार था और आपने देखा कि सख्त मायूसी और खौफ पाकिस्तान में फैल चुका था। लेकिन कहते हैं कि लीडरशिप सच्ची हो, लीडरशिप पुरअज़म हो और लीडरशिप फ़हम व फ़रास्त रखती हो, लगवियात से दूर रहती हो, तो यकीनन वो बेहतर तौर पर लीड कर सकती है। तो नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। नवाज़ शरीफ साहब ने बावजूद बैरूनी दबाव के, बावजूद अंदरूनी दबाव के, अगर आप को यकीन नहीं तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तकरीर आप सुन सकते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि कौम नवाज़ शरीफ की मशकूर होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत दिलेराना और बरवक्त फैसला किया। तो ये वही नवाज़ शरीफ है, ये वही गैरत का एक मंबा है, एक पिलर है
کہ جس نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور آپ نے دیکھا کہ ان دھماکوں کے بعد پاکستان پر 1 سال کے لیے سینکشنز عائد کر دی گئی، لیکن اس شخص نے پرواہ نہیں سمجھی اور ملک کو لیڈ کیا، تعمیر و ترقی بھی ہوئی، اور انڈیا کو بھی یہ سبق سکھا دیا کہ اگر تم نے میلی آنکھ سے اس ملک کو پر دیکھا تو تمہاری آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی۔ تو یہ ہوتی ہے ایکچوئل لیڈرشپ، جو تاریخ بتائے، جو تاریخ کا حصہ ہو۔ جلسوں میں آ کر چند فالورز کو، لاکھوں کے فالورز کو سامنے رکھ کر جو مرضی آپ کہہ دیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جبکہ آپ کے کریڈٹ پر کوئی کریڈیبل کام نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں، اگر ان کی باقی کارکردگی دیکھیں تو موٹر ویز، سڑکیں، پورے ملک میں نواز شریف نے جال بچھایا ہے۔ آمد و رفت کا جو سلسلہ اس وقت بہتر حالت میں ہے، یہ نواز شریف صاحب ہی کی مرہون محنت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بجلی کی پیداوار، انتہائی مخدوش حالات تھے، لوڈ شیڈنگ عام تھی، اور ملک میں 11,000 واٹ بجلی کا ذخیرہ قومی سرکٹ میں شامل کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور یہ سیرا نواز شریف صاحب کے سر جاتا ہے۔ غیرت مند لوگ یہ ہوتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں دہشت گردی عام تھی، اور کراچی میں بالخصوص باہر نکلنا 2 بار ہو چکا تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم اس قدر خوف کا شکار تھے کہ ساتھ گن رکھ کر اپنے آفیسز میں کام کیا کرتے تھے، لیکن یہ وہی نواز شریف ہے جس نے اس کراچی میں آپریشن کلین اپ کیا، یہاں سے دہشت گردی ختم ہوئی، امن و امان قائم ہوا، اور آج ہم ایک بار پھر اس کراچی میں سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ اور آج عمران خان صاحب، اسی عمران خان صاحب کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کریں، کہ اسی کی وجہ سے آج آپ یہاں آزادانہ طور پر جلسہ بھی کر رہے ہیں۔ حقائق یہ ہے، جو خود بولے، ثبوت یہ ہے جو خود تاریخ کا حصہ بنے اور ہر شخص کی زبان پر عام ہو۔ بہرحال پی ٹی آئی کے لوگ کیا جانیں کام کیا ہوتے ہیں، قومی کام کیا ہوتے ہیں، سوائے الزام دھرنے کے، جھوٹ بولنے کے، بہتان طرازی کرنے کے، بد زبانی کرنے کے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ یہ کچھ وتیرہ اور یہ کچھ تربیت عمران خان صاحب نے اپنے فالورز کو بھی دی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کوئی بات کر کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر ملک کے معمار ہیں یا کتنی اچھی تربیت کے مالک ہیں۔ خیر، یہ تو عام سی باتیں ہیں۔ پھر آپ عمران خان صاحب کی کارکردگی پر نظر دوڑائیں۔ 4.25 سال عمران خان صاحب نے اس ملک پر حکومت کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام پلرز اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ اگر آپ جائزہ لیں تو یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اور پھر جو عمران خان صاحب نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، معیشت تباہ حال ہوئی۔ جنگ کے زمانے میں جی ڈی پی، پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی، اس کا گروتھ جو تھا وہ مائنس میں گیا، اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں گیا۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ پھر کرپشن،
جس نعرے پہ عمران خان صاحب آئے تھے کہ 90 دن کے اندر وہ کرپشن ختم کریں گے، لیکن ہوا کیا کہ ان کے درجے میں ان کے زمانے میں، ان کے دور حکومت میں 4 درجے مزید پاکستان کرپٹ ہوا۔ یہ انٹرنیشنل سرویز کی رپورٹس ہیں، آپ گوگل کر سکتے ہیں اور خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ تو سامعین محترم، یہ عمران خان صاحب کے آج کے جلسے کی کچھ باتیں تھیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک اس وقت فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ یقیناً اس وقت ملک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، اس لیے کہ ایک پرسیپشن جو پچھلے 10 12 15 20 سال سے عام تھی کہ 2 اشخاص اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں، 2 جماعتیں اس ملک پر حکومت کر رہی ہیں، 2 خاندان اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں، ان کے بچے ابھی تیار ہو گئے ہیں اور یہ لوگ آگے بھی حکومت کریں گے، تو لہٰذا اس کا کلا کما کیا جائے، اور اس خوف کے مارے ایک نئی طاقت، ایک نئی جماعت بنائی گئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کو اقتدار دیا گیا۔ جب اقتدار دیا گیا تو اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کچھ روداد میں آپ کو بہت ساری اس سے قبل ویلاگز میں بتا چکا ہوں۔ تو یقیناً یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک نالائق اور ایک نااہل شخص کو، جو اپنے لوگوں کو نہیں سنبھال سکا اور اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو گئی، اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ آج تک جتنے وزیر اعظم اس ملک میں آئے، جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی، یہ وہ واحد پی ٹی آئی کا چمکتا دمکتا ستارہ ہے، یہ وہ واحد ہونہار لیڈر ہے کہ جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور عمران خان صاحب کو کک آؤٹ ہونا پڑا، اور وہ بھی بد اعتماد قرار دے کر۔ نو کانفیڈنس موشن کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب ایک بکاری ہے، میں اسے چیری بلاسم کہتا ہوں، اور وہ جا کے بھیک مانگتا ہے، اور پھر ان کی ایک آڈیو بھی اور ایک ویڈیو بھی چلا دی گئی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ سے مانگتا نہیں لیکن اس ملک کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ ملک کس نے تباہ برباد کیا؟ اسی عمران خان نے۔ پونے 4 سال میں اگر ملک اچھا ہوتا، بہتر حالات میں عمران خان صاحب نے چھوڑا ہوتا، تو پھر شہباز شریف کو جا کر اس ملک کے لیے بھیک مانگنے کی کیا پڑی تھی؟ سامنے محترم، حقائق یہی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگنے کے لیے گیا تھا، وہ اس ملک کے لیے مانگنے کے لیے گیا تھا کہ ملک کا دیوالیہ ہو جانا تھا۔ تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے اثرات ملک پر مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال ابھی بھی آپ گوگل کیجئے اور بھکاری لکھیے تو آپ کو عمران خان صاحب کی شکل میں ثبوت مل جائے گا۔ پھر حسب سابق جس طرح انہوں نے شرق پور جلسے میں خطاب کیا، اس بار بھی انہوں نے مریم نواز کی ایک آڈیو چلائی، پھر حسن نواز کی چلائی، اور پھر عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اپنا تبصرہ کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں، پہلے مریم کی آڈیو چلاتے ہیں اور اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ میری نہ پاکستان میں اور نہ ہی باہر کسی جگہ پہ کوئی جائیداد ہے۔ غالباً وہ بتاتے ہیں کہ یہ
2016 کی بات. پھر کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد حسین نواز کا بیان وہ سامنے آتا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ یہ دونوں فلیٹس ہمارے ہیں، اور وہ 2 کمپنیز کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ اون کرتی ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم انہیں ہولڈ کرتی ہے. تو سامنے محترم، ہولڈ انگلش کا لفظ ہے. ہولڈ کا مطلب ملکیت نہیں ہوتا. ہولڈ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. فرض کیا آپ نے مجھے کچھ چیزیں دے دیں، وہ میرے پاس ہیں، میں نے ہولڈ کی ہوئی ہے، میرے پاس ہے، میں چلا رہا ہوں ان کو، اصل مالک آپ ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھا، سنا آپ نے حسین نواز کیا کہہ رہے ہیں، مریم تو مالکہ ہے. یعنی اس قدر فراڈ اور اس قدر لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ملکہ جو عمران خان صاحب کو حاصل ہے، وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں تو کیا دنیا کی تاریخ میں اس قدر مکار شعبدہ باز قسم کا لیڈر ہم نے نہیں دیکھا. یعنی چھوٹی سی بات کو فوراً مکاری کے ساتھ کنورٹ کر دیتے ہیں، اور پھر آگے جو یوتھ بیٹھی ہوتی ہے، غلاموں کی ایک لائن، وہ ناچ اٹھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، ہولڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر سب سے بڑھ کر یہ ابھی تو 1.5 ہفتہ ہوا ہے ایون فیلڈ کیس میں مریم نواز کو بریت حاصل ہوگی، وہ بری ہو گئی ہیں کیس میں. تو پھر بات کرنے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اور صرف یہی کہ یوتھیوں کو بیوقوف بنایا جائے. اور یوتھی بھی اندھی تقلید اس قدر کرتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ یہ شخص پاؤں جوڑ کر جھوٹ بول رہا ہے. تو سامنے محترم، یہ کچھ آج عمران خان صاحب کے جلسے کی حقیقت تھی. اور آخر پہ وہ حقیقی آزادی کے لیے، اللہ جانے وہ کون سی حقیقی آزادی چاہتے ہیں اس ملک سے، اس کے لیے وہ اپنے فالورز سے حلف بھی لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آخری کال بھی دوں گا، آپ لوگ میرے ساتھ نکلیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا. بہرحال جمہوری دور میں، ڈیموکریٹک سسٹم میں مظاہروں پر تو پابندی اگر وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں کرتے تو مسئلہ نہیں ہے، ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ توڑ پھوڑ کریں گے یا وائلنس کی طرف جائیں گے تو لازمی بات ہے 25 مئی کا واقعہ وہ دیکھ چکے ہیں. ایک ٹریلر ان کے سامنے موجود ہے، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ بھی ہے جس کے خلاف یہ عدالت میں گئے تھے، اور عدالت نے وہ درخواست ہی خارج کر دی ہے. سامنے محترم، حکومت وقت کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، اور حکومت وقت کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے. بہرحال وقت کیا فیصلہ کرتا ہے. آج کے ویلاگ کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ ہمارے یوتھی بھائی صرف اتنا دیکھیں کہ جو کچھ عمران خان صاحب نے آج اپنے خطاب میں کہا وہ کس حد تک حقیقت کے عین مطابق ہے. ایک بار اللہ کو حاضر ناظر جان کر بالکل فیئر ہو کر سوچیں تو یقیناً ان کو جوابات کچھ اسی طرح کے ملیں گے جس طرح کے میری اس ویلاگ میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو سامنے محترم، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.